बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब का वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और मैं ये समझता हूँ कि बाबर सत्तार साहब जैसे जो जजेज़ हैं वो हमारी अदलिया के लिए उनके एक माथे का झूमर हैं कि इतने मुश्किल वक्त में और ऐसे दौर में वो एक बड़े फ़ैसले, तगड़े फ़ैसले दे रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि उन्हीं फ़ैसलों की बाबत और बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा उनको बायाब किया गया है और उसमें जो मैं इस पर लाहौर हाई कोर्ट को भी ये कहना चाहूँगा कि आपके पास भी दो केसेस हैं, एक इमरान रियाज ख़ान का और एक अज़हर मिशवानी के भाई का है। आप आज तक बायाब ना करवा सके, लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो लोगों की बायाबी आज मुमकिन हो सकी है और ये बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा जो ऑर्डर है ऑनरेबल अदालत का उसके ऊपर भी। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के पास केस था, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेशावर में बिजली के बिलों के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पेशावर में बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़ अवामी रद्द अमल पर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सिक्योरिटी मांग ली है। मुसलसल पाकिस्तान में तीसरा रोज़ है और अवाम पाकिस्तान सड़कों पे है और अवाम पाकिस्तान अपना जो हक़ है वो रियासत पाकिस्तान से मांग रही है। और इसी तरीके से लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हर शहर में लोग निकले हैं। बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के लिए इतने ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं कि उनको किसी भी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि उनको कोई रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा, उनको कोई ऐसी उनके लिए और हालांकि आज इतवार के दिन का कहा गया था वज़ीर आज़म की जानिब से और इजलास भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आई कि कितना रिलीफ़ दिया जाएगा, आवाम के साथ क्या होगा। जो बिजली इमरान ख़ान के दौर में थी वो आज 65 से 68 रुपये एक यूनिट पड़ रही है। इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है और अवाम सरापा एहतजाज हैं। अवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कई शहरों में तो जो एहतजाज करने वाले थे उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। मैं ये समझता हूँ कि ये उनका एक फ़ंडामेंटल राइट है और असल चीज़ ये है कि आप जब तक जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसमें बिजली है, उसमें पेट्रोल है और उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप उसके पैसे कम नहीं करेंगे, कीमत कम नहीं करेंगे। राना तनवीर जैसे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसे लोग कहने लग गए हैं कि देखें जी देखें अब तो बिजली महंगी हो गई है और अब चीज़ें सस्ती करना होंगी। पीपल्स पार्टी कहने लगी चीज़ें सस्ती करना होंगी। क्या कौम भूल गई है कि आप ये चीज़ें महंगी करके गए थे? क्या कौम आपके 15 माह भुला बैठी है? और ये अगर आप कहें कि निगरान हुकूमत हमारे ऊपर लंबे अरसे के लिए मुसल्लत की गई है तो ये आपने मुसल्लत की है, को आज ख़ुद तो नहीं हो गई। आपका वो मुश्तरका मफादात कौंसिल का फ़ैसला था जिसकी वजह से ये आज हमारे ऊपर मुसल्लत है और आप बातें करते हैं, आप कहानियाँ सुनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं चल सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हर सूरत आवाम को रिलीफ़ देना होगा। दूसरी बात, जो साबिक वज़ीर आज़म है, जो 15 महीने तक जिनको इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी कहा जाता था, शहबाज शरीफ को, वो लंदन में बैठ के कहते हैं, जब उनसे पाकिस्तान की बात पूछी जाती तो वो कहते हैं कि चूँकि इस वक्त मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ तो ये कोई बात नहीं कर सकता। और इसहाक डार वैसे बैरून मुल्क चले गए हैं। तो वो सारे लोग तो जा चुके हैं जिनको सरकारी प्रोटोकॉल पर इश्तिहारियों को पाकिस्तान में लाया गया था, वो सारे जा चुके हैं और वो पाकिस्तान का जितना नुकसान कर सकते थे वो कर गए हैं। अब पेस्को ने सिक्योरिटी की फराहमी से मुतल्लिक़ CCPO पेशावर को ख़त लिखा जिसमें पेस्को की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि 7 सब डिवीज़न्स पर पुलिस तैनात की जाए। इन 7 सब डिवीज़न्स में खैबर सर्कल, हयाताबाद 2, ताजाबाद, लंडी, अरबाब, बुध, मुतना और देह बहादुर सब डिवीज़न्स शामिल हैं। इसके ख़त में कहा गया कि मुश्तिल अवाम इन सब डिवीज़न्स में दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर सकते हैं। इसी ख़तरे के पेश नज़र पेस्को मुलाजमीन में भी खौफ व हिरास पाया जाता है, जबकि ख़त में लिखा गया कि मौजूदा सूरत हाल में अमन व अमान को ख़दशात लाक हो सकते हैं। ताहम इस सूरत में पेस्को मुलाजमीन और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब CCPO इशफाक अनवर ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पेस्को को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इसी तरीके से 500 एहलकार लेस्को को दिए जा चुके हैं। जो फैसलाबाद है फेस्को, उसको भी 500 एहलकार दिए जा चुके हैं और वहाँ सिक्योरिटी पर तैनात किए जा रहे हैं। इस वजह से सिक्योरिटी पर तैनात किए जा रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए।
اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا خوف ہے، لوگ اتنی بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں اور لوگ اپنا جو حق ہے۔ دوسری جانب ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، دریائے ستلج میں سیلاب جو آیا ہے اور اس کی وجہ سے بہاول نگر میں، بہاولپور کی کچھ تحصیلیں ہیں، وہاڑی کی کچھ تحصیلیں ہیں، بڑی تعداد میں نقصان پہنچا ہے کاشتکاروں کو اور ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، بستیاں اجڑ گئی ہیں۔ وہاں کوئی ابھی تک سیلاب کے حوالے سے کوئی فلڈ ریلیف کیمپ نہیں شروع ہوئے اور وہاں پر لوگوں کی مدد نہیں کی جا رہی۔ تو جہاں بجلی کے ریٹ کو کم کرنا ہے، جہاں پیٹرول کے ریٹ کو کم کرنا ہے، وہیں سیلاب زدگان کی بھی مدد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کو اپنا فرض نبھانا ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کیسز تھے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہزاد اکبر کے بھائی کی بایابی کا کیس تھا اور ایک جو کیس تھا اسلام آباد میں وہ تھا علی نواز اوان کے بھائی کا۔ پہلے شہزاد اکبر کے بھائی کی بات کر لیتے ہیں۔ شہزاد اکبر کے بھائی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت جو سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز سامنے آئی تھی اس میں رینجرز کی یونیفارم میں اغوا کاروں نے اغوا کیا، جس کے بعد یہ کیس سب سے پہلے چلا تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں۔ بڑے تگڑے انداز میں انہوں نے فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر رینجرز کی یونیفارم کو مس یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اسلام آباد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رینجرز کی جو یونیفارم کو مس یوز کیا گیا اس پر مقدمہ درج کیا جائے۔ باقاعدہ طور پر ڈی جی رینجرز کو طلب کیا گیا تھا اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ کیس چلا گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس اور اس پر کارروائی جاری تھی، اور سب سے پہلے اس پر جو ایکشن تھا، فیصلے تھے، وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے تھے۔ اور دوسری جانب یہ مئی 2023 سے ہی لاپتہ تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں اور ان کا نہیں پتہ۔ شہزاد اکبر کے بھائی کی طرف سے یہ پٹیشنز دائر کی گئی تھیں اور پھر یہاں تک کہا گیا تھا کہ شہزاد اکبر واپس آ جائیں اور اپنے بھائی کو چھڑوا لیں، تو شہزاد اکبر واپس نہیں آئے تھے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے صدر ہیں علی نواز اوان، ان کے بھائی کو جو میرے خیال میں پروفیسر تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کے بعد بابر اوان صاحب نے درخواست دائر کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ بابر اوان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پولیس والے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور پولیس اپنا فرض ادا نہیں کر لی۔ اور پچھلی تاریخ پر یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس کیس تھا۔ پہلا شروع میں محسن اختر کیانی صاحب کے پاس تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا، اور دوسرا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس، اور باقاعدہ طور پر پولیس والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کہا تھا بابر اوان صاحب نے کہ جناب یہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں بطور وکیل محفوظ نہیں ہوں اور یہاں کوئی بھی ہمارا جو شہری ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے۔ اس پر پھر عدالتوں نے فیصلے دیے، عدالتوں کے فیصلوں پر پھر وقتاً فوقتاً رپورٹس آتی رہیں، اور بالآخر آج خاموشی سے علی نواز اوان کا بھائی بھی گھر پہنچ گیا ہے اور ساتھ شہزاد اکبر کے بھائی بھی پہنچ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ معاملات، چونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ درخواستیں نمٹا دی جاتی ہیں اور تفصیل میں کوئی نہیں جاتا کہ یہ کہاں تھے کیا ہاں نہیں تھے، وہ خود بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ ہمیں خود نہیں پتہ یا ہم کہیں کسی رشتہ دار کے گھر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کون اس سارے معاملے پر فیس کر سکتا ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان، جن کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اشتیاق خان نے حسان نیازی کے درخواست پر آرگومنٹس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہماری آرمی کی کسٹڈی میں ہیں، لیکن چونکہ ایسی کوئی بات آفیشیل کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، تو جو بھی چونکہ ان کے اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اور دوسرا اظہر مشوانی جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے تھے، ان کے بھائی ہیں، ان کے حوالے سے اور ان کو جو اغوا کا ان کا بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے وہ بھی غائب ہیں۔ تو ان دونوں کے بایابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کہاں کھڑی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا کیا کردار بنتا ہے، اور جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں لوگوں کو بایاب کروا لیا ہے اور وہ دونوں لوگ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب ذمہ داری ہے لاہور ہائی کورٹ کی کہ وہ عمران ریاض خان کی بایابی بھی اور ساتھ جو اظہر مشوانی کے بھائی ہیں اور بھی جتنے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں، جتنے بھی لاپتہ ہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ نگران حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور جو جبری گمشدگیوں کا اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے
آئین اور قانون کے مطابق کیس بنائیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں، آپ کا پورا حق ہے، ریاست کا پورا حق ہے۔ لیکن جہاں پر آرٹیکل 4 اور 5 کہ ریاست وفا مانگتی ہے تو وہیں پر ان کے جو بیسک حقوق ہیں ان کا خیال بھی رکھتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر، اور یہ بھی وہ فیصلے ہیں جس میں عامر فاروق صاحب جج نہیں تھے، شروع میں عامر فاروق صاحب ان کیسز میں جج نہیں تھے، یہ ان کیسز پر عمل درآمد ہوا ہے اور ان کیسز میں ہی یہ فیصلے آئے ہیں۔ جو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو، جسٹس بابر ستار صاحب نے وفاقی حکومت کو سینئر سول سرونٹس کے لیے رہائش گاہیں الاٹ کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا، اور رہائش گاہیں الاٹ کرنے سے روک دیا جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے وفاقی حکومت میں گریڈ 21 اور 22 جو سب سے ٹاپ کے افسران ہیں، ان کے سینئر سول سرونٹس، جو سینئر سول سرونٹس کو میرٹ لسٹ کے بغیر رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ کے کیس میں 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے وفاقی حکومت کو آئندہ سماعت تک الاٹمنٹ سے روک دیا۔ عدالت نے وزارت ہاؤسنگ اور وزارت قانون کے سیکرٹریز کو ذاتی حیثیت میں 1 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کر لیا۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ الزام ہے کہ وفاقی حکومت میں اہم عہدوں پر منظور نظر سرونٹس کو میرٹ لسٹ نظر انداز کر کے الاٹمنٹس کی گئی ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کی کہ بتائیں کن رولز کے تحت الاٹمنٹس کی گئی ہیں۔ تحریری حکم نامے کے مطابق رپورٹ میں وہ تمام معلومات فراہم ہی نہیں کی گئیں جو عدالت نے مانگی تھیں۔ بادی نظر میں فراہم کی گئی انفارمیشن عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ وفاقی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدالتی ہدایات کے مطابق سیکرٹری وزیر ہاؤسنگ کا بیان حلفی جمع ہی نہیں کروایا گیا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ بتایا گیا کہ نئے سیکرٹری ہاؤسنگ نے 4 سنبھالا ہے جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ آئندہ سماعت پر خود پیش ہوں اور عدالتی سوالوں کا جواب دیں۔ سیکرٹری ہاؤسنگ دوبارہ رپورٹ جمع کرائیں اور بیان حلفی دیں کہ فراہم کردہ معلومات مکمل اور درست ہیں۔ یہ فیصلہ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو گریڈ 21 22 کے، ان کو بغیر الاٹمنٹ کے ان کو رہائش گاہیں دی جا رہی تھیں اور وفاقی حکومت نواز رہی تھی، اور اس پر عدالت نے کہا کہ پریما فیشائی یہ غلط کہہ رہے ہیں، غیر قانونی طریقے سے کیا جا رہا ہے، ان کو روک دیا۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ کوئی قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، طریقہ کار بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اپنی منمانیاں نہیں کی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس جو بابر ستار صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، اور جو ججز ہیں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ ججز بیٹھے ہیں، تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو تنقید کی جاتی ہے تو وہ صرف آنریبل جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی، اور وہ بھی اسپیسیفک کیسز کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بقیہ ججز ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔